नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आका अलैहिस्सलातु व सलाम की बारगाहे बेकस पनाह के अंदर हदिया-ए दरूद व सलाम पेश करने के बाद दोस्तों, ये रबीउल नूर शरीफ का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना, और इस महीने के अंदर ये के बाद दीगर कई उलमा ने जो दूसरे मकातबे फ़िक्र के साथ जिनका ताल्लुक है, मिसाल के तौर पे अहले हदीस देवबंदी हजरात, वो हम मिलाद मनाने वालों पे इन दिनों के अंदर तरह तरह के सवाल करते हैं कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, मिलाद मनाना हुजूर के दौर में मिलाद मनाया गया, और ऐसे कुरान से मिलाद को साबित करो, हदीस मुस्तफ़ा से मिलाद को साबित करो, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार ना हो, मजहबी फिरकावारियत ना हो, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मदीन के परचम को बुलंद किया जाए। बाकी रही बात ये कि ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, हुजूर के ज़माने में मिलाद मनाया गया, साल हाँ साल गुजर गए, हमारे उलमा दलील देते रहे, कुरान की आयतें पढ़कर साबित करते रहे, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के साबित करते रहे, मगर मजाल क्या है कि किसी की समझ के अंदर कोई ऐसी बात आए कि लोग चूंकि सिर्फ फसाद बर्पा करने के लिए ये बहस की जाती है, हालांकि उम्मत मुसलमा का साल हर साल शुरू से लेके आज तक, और ये बात याद रखना, आज से लेकर कयामत तक ये निजाम चलता रहेगा। मुस्तफा का मिलाद जोशो खरोश के साथ मनाया जाता रहा, मनाया जा रहा है, और अल्लाह के फजलो करम से ता सुबह कयामत तक और मोहब्बत अकीदत के साथ और ज्यादा जोशो खरोश के साथ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक हर साल ऐसे ही और बढ़ा चढ़ा कर मनाया जाएगा। अब जो मुनकरीने मिलाद है, मैं सिर्फ इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से हमारे सादा मुसलमान इन लोगों की मुख्तलिफ हथकंडों में आकर ये जनाब ऐसी ऐसी दलीलें पेश करते हैं कि लो जी देखो जी ये किस तरह का निज़ाम है, ये मिलाद मनाना, ये वो, जनाब वो बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं भी एक दो बातें जनाब से गुजारिश कर देता हूँ, ताकि हमारा काम तो ये है कि भाई हमने तो सिर्फ इस मकसद के साथ ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि यार कोई बंदा भी इस वीडियो को देखकर हमने मुस्तफा की उम्मत को मुस्तफा से दूर लेकर नहीं जाना, बल्कि हमने मुस्तफा की उम्मत को वो पैगाम देना है कि जो सुनने के बाद बंदा दहलीज़े मुस्तफा पे चला जाए, और जो मुस्तफा की दहलीज पे चला गया ऐसे है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो गया, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत दरअसल ईमान है। अब सबसे पहले सवाल किया जाता है कि क्या हुजूर के जमाने में मिलाद मनाया गया, हुजूर के दौर के अंदर मिलाद मनाया गया? यही बात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके खलीफा हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आपसे की गई। आप एक मिलाद की महफिल के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर का मिलाद बयान कर रहे थे, आपसे यही सवाल किया गया क्या हुजूर के दौर के अंदर, ये मेरा पहला पॉइंट है, नोट करना, हुजूर के दौर के अंदर, हुजूर के जमाने के अंदर क्या मिलाद मनाया गया?
تو شاہ صاحب فرمانے لگے مسکرا کر، بندہ خدا اپنے سوال پہ غور کر، اپنے سوال پہ غور کر، تو کہہ رہا ہے کیا حضور کے دور کے اندر میلاد منایا گیا؟ حضور کے زمانے کے اندر میلاد منایا گیا، بتا یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ دور کس کا دور ہے؟ یہ دور بھی حضور کا دور ہے، یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے، اور قیامت تک حضور کا زمانہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب زمانہ حضور کا ہے پھر حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، جب دور حضور کا ہے پھر حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک محفل پاک کے اندر میں نے شرکت کی، وہاں میں نے بطور دلیل بات کی، میں نے کہا مسلمان تو مسلمان ہے، اگر کافر بھی مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اللہ کافر کو بھی اجر دیتا ہے۔ اگر کافر بھی مصطفیٰ کا میلاد منائے اللہ کافر کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ میں نے وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ابو لہب والی، جو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، وہ واقعہ سارا آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی اور اس نے آ کر خبر دی کہ اے میرے سردار، اللہ پاک نے تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا عطا کیا ہے۔ اور ابو لہب نے نبی سمجھ کر نہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کر نہیں، امت کا غمخوار سمجھ کر نہیں، بلکہ صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا۔ اب جب مرنے کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا بتا قبر کے اندر کیسا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا جب سے مرا ہوں عذاب قبر کے اندر گرفتار ہوں، مگر سوار والے دن یہ جو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر اپنی انگلی کا اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اپنی نوکرانی کو آزاد کیا تھا، ہر سوموار کو مجھے اس انگلی سے سراب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے اور میرے عذاب کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی ہاتھ تو غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اب ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا دین جو ہے، یہ جو آپ کا مذہب ہے، آپ کا مسلک ہے، یہ صرف خوابوں میں چلتا ہے۔ بھائی یہ خواب سنا کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی خواب پر ہم یقین نہیں کریں گے، ہم یقین کریں گے ہمیں قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ، ہم یقین کریں گے ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ۔ میں نے کہا ایک منٹ حوصلہ رکھ، ایک منٹ حوصلہ رکھ، یہ ساری باتیں بھی ہم دکھا سکتے ہیں، مگر تو مجھے یہ بتا فرض نماز کے لیے ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اذان پڑھی جاتی ہے، یہ اذان پڑھنے کی کنڈیشن کیا ہے؟ اذان قرآن میں آئی ہے، اذان حدیث میں آئی ہے۔ اذان چونکہ صحابہ نے مشورہ کیا نبی کریم کے ساتھ کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا، مختلف رائے کا اظہار کیا گیا، آگ جلائی جائے، ڈنگارا بجایا جائے، اور کوئی معاملات، کئی معاملات، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ رات گزری، حضرت زید مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ رات میں نے خواب کے اندر اس طرح کے الفاظوں کو سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اذان ہے، فرمایا یہ بلال کو سکھا دو، فرمایا آج کے بعد یہی الفاظ ہر اذان کے وقت دہرائے جائیں گے۔ میں کہا سبحان اللہ، یہ ہوئی نا بات۔ حضرت زید خواب دیکھے اذان کا، اس خواب میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اگر ہم میلاد مصطفیٰ پہ خوشی کرتے ہوئے اجر ملنے کا ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ جناب دیکھو کافر کو اجر مل گیا، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اور پھر آگے میں بات عرض کرتا چلوں، یہ باتیں اب مکمل ہو گئی کہ میلاد کہاں لکھا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، مگر یاد رکھنا میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میلاد منانا اللہ کے فضل سے ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، میلاد منانا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اور یہ لوگ صرف اور صرف میلاد کے بغض کے اندر ایسی ایسی روایتیں، ایسی ایسی باتیں گھڑ کر بیان کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یار خدا کا خوف کرے،
کاش تم لوگوں نے اتنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے محنت کی ہوتی تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جاتا۔ یہ جناب سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو، یہ کس نیت سے کرتے ہو؟ اور پھر آخر میں یہ تیسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، سوال کیا جاتا ہے تو جناب بتاؤ، ایک مولانا صاحب پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، اس میں میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھو جی، جناب ہم تو کسی نے سوال کیا جی پنکھے، گاڑی، جہاز، یہ وہ، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ چشمہ، یہ پنکھے، یہ گاڑی، یہ جہاز، یہ ہم مجبوری سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ کیا تم بتاؤ تم میلاد مجبوری سمجھ کر مناتے ہو؟ میں نے کہا ایک منٹ حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، پنکھوں کی بات نہیں کرنی، یہ دنیا کے معاملات ہیں، اگر دین کے مقابلے میں کوئی دلیل لانی ہے تو دین سے دو۔ میں نے کہا ہاں اب میدان میں نکلو باہر، بتاؤ جو سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو کون سے صحابہ نے اشتہار چھپوائے تھے؟ کون سے صحابہ نے جناب اعلان کیے تھے؟ کون سے صحابہ نے جناب مختلف جگہوں سے جناب علماء کو اکٹھے کر کے جناب حضور کے سیرت النبی کا جلسہ کیا تھا، حضور کی ختم نبوت کا جلسہ کیا تھا جناب؟ اور باقی یہ جو کانفرنسیں ہیں یہ کہاں کس صحابہ نے کی تھی؟ تو میرے بھائیوں یہ کوئی بات کرنے والی ہے یار؟ میلاد مصطفیٰ یہ بھی ہم در حقیقت رسول کریم کی ولادت والے واقعات کو بیان کر کے اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، بدلے میں اللہ ہم پہ اور زیادہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو لہذا ایسے بنا وجہ اس طرح کے واقعات بیان کر کے خدا را امت کو گمراہ نہ کرو۔ اگر زمانے کے اندر امن چاہتے ہیں، امن ایک ہی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے ساری امت متفق ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کی امت سے فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ یہ مسائل کا اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ گالی گلوچ، بھائی اگر کوئی ہاتھ یہاں پہ باندھ کے نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، کوئی نیچے پڑھ کے پڑھتا ہے پڑھتا رہے، کوئی ہاتھ یوں کرتا ہے رفع دین کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ تو معاملات یہ ہے، یہاں بھی چیزوں کو بیس نہیں بناتے۔ مصطفیٰ کی محبت پہ پوری امت کو ایک ہونا پڑے گا۔ باقی یہ جو اس طرح نماز پڑھے، اس طرح نماز جنازہ پڑھے، یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر میں وطر کیسے پڑھتی، یہ سارے معاملات بعد میں انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر یہ ویڈیو آتی رہے گی۔ امت کے اندر فساد تب ختم ہوگا جب مصطفیٰ کے میلاد پہ، مصطفیٰ کی محبت پہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی۔ تو اللہ ہمیں مصطفیٰ کی محبت پہ پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔